अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज़। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। पहली फेज की पोलिंग भी हो चुकी है और आप और हम यहां पर इंतखाबी जलसे में शिरकत करने आए हैं और मैं इन इंतखाबी जलसों के जरिए न सिर्फ अपने ख्यालात को आपके सामने रखूंगा बल्कि अपने खिताब के जरिए इस बात की कोशिश भी करूंगा कि अगर मैं आपसे मुखातिब हूं और आपसे अगर आपका वोट मांग रहा हूं तो उन वजूहात को भी बयान करूं कि क्यों मैं आपसे आपका वोट तलब कर रहा हूं, क्यों मैं आपका वोट चाहता हूं। अवाम के जहन में ये बात जरूर आती है कि हम इनको वोट दें तो क्यों दें। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं यहां पर आज आपके दरमियान में खड़े होकर हरगिज़ और ख़तई ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी जमात को वोट दें। ये बात इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ मेरी जमात नहीं है, ये आपकी और मेरी हम सब की जमात है। इस जमात को आपने हमने मिलकर सजाया है, संवारा है, बचाया है और इस जमात को हमने न सिर्फ अपनी मेहनतों व कोशिशों से सजाया व संवारा है बल्कि हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मरहूमीन ने इस जमात को अपनी दुआओं से, अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से, अपनी कुर्बानियों से इस जमात को न सिर्फ बनाया है बल्कि सजाया है और संवारा है। और उसकी सजावट में अगर कोई चीजें हैं तो उसकी सजावट का नाम दारुस्सलाम है, तो उसकी सजावट का नाम ओवैसी हॉस्पिटल है। अगर उसकी सजावट का नाम दारुस्सलाम ओवैसी हॉस्पिटल है तो असरा हॉस्पिटल है। तो उसकी सजावट और उसकी शान का नाम आपका हमारा एक मजबूत इत्तेहाद है, जिस इत्तेहाद के जरिए हमने न सिर्फ अपनी बल्कि हिंदुस्तान के दीगर अबनाए वतन और हमारे भाइयों और बहनों के दिलों में एक उम्मीद और आस को जगाया है कि अगर कोई नहीं तुम्हारा तो तुम ये ना भूलो कि हैदराबाद की एक जमात है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, तुम इसको अपना कह सकते हो। ये कोई आए ना आए, ये जमात जरूर तुम्हारे दरमियान में, तुम्हारे दुख में, तकलीफ में आएगी और तुम्हारा साथ देगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई यूं ही नहीं बनी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई रातों रात नहीं बनी। अकबरुद्दीन ओवैसी कोई रातों रात आपका खिदमत गुजार नहीं बना। असदुद्दीन ओवैसी रातों रात आपका खादिम नहीं बना, बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी व असदुद्दीन ओवैसी व कौसर साहब हम काबिल बने खिदमत करने के और आपके खादिम बने। तो ये तुफैल है, मेहनत है, दुआएं हैं,
تو اس حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی، ہمارے آبا و اجداد کی محنتوں کی، قربانیوں کی، کہ ہم اس قابل بنے کہ آپ کی خدمت گزار کہلا سکیں. اور اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب فخر ملت نے مجلس کا احیا کیا تو کیسے وقت کیا؟ جب ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، اور یہ فصیل جو کبھی ہمارے استحکام، ہماری مضبوطی، ہمارے تحفظ کی ضامن تھی، یہ بھی ویران ہو چکے تھے. تو ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا. تو اللہ فخر ملت کو اور فخر ملت کے ساتھیوں کو اور فخر ملت کا ساتھ دینے والے ان سارے لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. اللہ سالار ملت اور سالار ملت کے ساتھی اور سالار ملت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک مرکزیت پر جمع ہونے والے وہ مرحومین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. ارے آج نوجوان کھڑے ہیں، ہم کو سنتے ہیں، ہم سے والہانہ محبت رکھتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں تو راتوں رات نہیں پہنچے. 2-3 نسل کی محنت، قربانی، جدوجہد، اور اس محنت، قربانی و جدوجہد میں کبھی فسادات بھی آئے تو کبھی جیل بھی آئے، کبھی جلتے ہوئے ہمارے محلات آئے تو گرفتار ہوتے ہوئے نوجوان آئے، تو کبھی پولیس کی لاٹھیاں جسم پہ لینا پڑا تو کبھی پولیس کی گولیاں سینوں پہ لینا پڑا. تو اس کے بعد میں جا کر آج یہ دن ہم کو نصیب ہوا. آج جو لوگ مجلس سے سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، کتنا کیا، کتنا نہیں کیا، یہ الگ بحث ہے. لیکن ایک بات تو کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں، محنتیں، کوششیں، کہ الحمدللہ اگر آج ہمارا کوئی بھائی دن بھر روزی روٹی کی تلاش میں محنت کر کر تھک کر گھر کو جب لوٹتا ہے تو اطمینان سے سوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مجلس ہے، ہمارا اتحاد ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری طاقت ہے. لیکن ہندوستان کے کئی حصوں میں آج عدم تحفظ کا شکار ہے. دن میں نکلتا ہے تو روزی کی روٹی کا یقین نہیں، اور جب گھر لوٹتا ہے تو صبح کا سورج دیکھوں گا یا نہیں اس کا بھی یقین نہیں. محنت مزدوری سے اپنا چھوٹا سا آشیانہ بنا لیتا ہے تو اس ڈر میں رہتا ہے کہ نہیں معلوم کب ظالموں کے بلڈوزر میرے اس چھوٹے سے آشیانے کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں. ارے وہ لوگ جو آج پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، تو میں یہ کہوں گا مجلس نے نہیں بلکہ آپ نے، ہم نے اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی جماعت کو بنایا، اور اپنی جماعت اور اپنے اتحاد اور اپنی قیادت کی وجہ سے آج ہم بے فکری کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں میں آرام سے سو سکتے ہیں. کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہمارے نیند میں خلل ڈالے. یہی یہ مجلس کا سب سے بڑا کام ہے. ارے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرے کیا نہیں کرے.
تو احمقوں میں ایک ہی بات کہوں گا، یہاں تو زندہ رہنے کا مسئلہ ہے. پہلے زندہ رہوں گا تو نیکیاں بھی کماؤں گا، گناہ بھی کروں گا. لیکن یہاں تو جان کے لالے ہیں. اس ملک میں آج اس بات پہ کوئی غور و فکر نہیں کرتا. تنقید کرنا آسان ہے، لیکن یاد رکھو ایک جماعت ہے، اتحاد ہے اور ہماری طاقت ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری آبادیاں محفوظ ہیں، آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آج آپ دیکھو لوگ جو پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، ارے آج سروے آیا، رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ مسلمان بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، گریجویٹس ہو رہی ہیں. تھوڑے دن پہلے انگریزی اخبار میں آیا تھا بڑا آرٹیکل، سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر تعلیم یافتہ اگر کوئی ہو رہے ہیں مسلمان تو وہ تلنگانہ، وہ حیدرآباد. تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کشمیر کے ایک لیڈر ہیں میر وائس صاحب، جو نظربند تھے، جیل میں تھے، گھر میں قید تھے، ابھی بھی ہیں. میری ان سے بہت زمانہ پہلے حیدرآباد کو آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا. دارالسلام کے سیڑھیاں اترتے مجھے یاد ہے آج بھی، دارالسلام کی سیڑھیاں اترتے انہوں نے کہا، اکبر صاحب مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے کہ کشمیر اور حیدرآباد میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں. آپریشن پولو پولیس سیکشن کے بعد بولیوں میں لاشیں تیرتی تھیں، پانی کم خون زیادہ تھا. اتنی تباہی و بربادی ہوئی، عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، جاگیر لٹی، منصب لٹا، سب کچھ گیا. پھر آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا فارمولا ہے اکبر صاحب آپ لوگوں کے پاس کہ آپ کا دفتر ہے، آپ کے دواخانے ہیں، آپ کے کالجز ہیں، آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، یہ سب کچھ آپ کا اپنا. تو میں مسکراتا رہا، بس ہم نے بنا لیا. تو پھر مجھ سے پوچھے نہیں اکبر صاحب آپ بولیے. یہ میں پرانی 30 برس پرانی بات کہہ رہا ہوں، جب میں بہت تیز قسم کا تھا، تیزی تھی ہر قسم میں، تو میں ان کے دل کو تکلیف نہ ہو اس لیے خاموش تھا. تو مجھ سے پوچھے نہیں اکبر صاحب بولو کیا فارمولا ہے. تو میں نے کہا فرق یہی ہے، دنیا اپنے تخت کے لٹنے پر روتی رہی، تاج کے لٹنے پر آنسو بہاتی رہی، عصمت کے لٹنے پر ماتم کرتی رہی اور اپنے بیوہ ہونے پر چوڑیاں توڑتی رہی. لیکن سرزمین دکن اور حیدرآباد کا مسلمان مسکراتا رہا تخت کے لٹنے پر، مسکراتا رہا تاج کے لٹنے پر، مسکراتا رہا عصمت کے لٹنے پر، مسکراتا رہا لاشیں تیرتی رہی، مسکراتا رہا جاگیریں لٹتی رہی، مسکراتا رہا اپنے منصب کو لٹاتا رہا. اس لیے مسکراتا رہا کہ اس نے تخت کو لٹایا، تاج کو لٹایا، عصمت کو لٹایا، آبرو کو لٹایا، جاگیر کو لٹایا، منصب کو لٹایا، سب کچھ لٹایا، لیکن ایمان کو لٹنے نہیں دیا. اور اس ایمان کی حرارت کے ذریعے ہم نے یہ سب کچھ بنایا. تو وہ لاجواب ہو گئے، بولے کہ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے حقیقت بیان کی، کیونکہ ہماری نظر میں تخت سے عزیز
تاج سے عزیز، عصمت سے عزیز، آبرو سے عزیز، منصب سے عزیز، جاگیر سے عزیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے۔ ہم نے سب کچھ لٹایا لیکن ایمان کو لٹنے نہیں دیا۔ ارے یہ ایمان والوں کا کارواں ہے۔ ایمان والوں نے اپنی ایمانی حرارت سے بنایا ہے اس آشیانے کو، اور آج یہی ایمان کی روشنی ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی ہے، بے شک چھوٹی روشنی ہے، لیکن یہی روشنی ہندوستان کے سارے مظلوم مسلمانوں کی آخری امید گاہ ہے۔ آخری امید گاہ کہہ رہا ہوں۔ اس بات کو یاد رکھو، وہ قوم جو صرف اپنا سوچتی ہے اور وہ قوم جو انفرادیت کا شکار ہو جاتی ہے، وہ قوم جو اپنے ذاتی انا کے قبضے میں آ جاتی ہے، وہ قوم دنیا میں کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوگی۔ آج اگر ہم زوال کا شکار ہیں تو میرے بھائی، یا تو ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، یا نفسا نفسی غالب آ گئی، یا انا کہ ہم غلام ہو گئے۔ اس لیے ارے عزت، ذلت، موت، حیات، دولت، سب کچھ کسی کے ہاتھ نہیں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس چیز کو یاد رکھو۔ لیکن آج اگر ہم کمزور ہو رہے ہیں تو اسی لیے کہ ہم اللہ کی ذات سے زیادہ اللہ کے بندوں پر تکیہ کر رہے ہیں۔ میں کیا، میری حیثیت کیا کہ میں کیا دوں یا کیا دے سکوں؟ دینا لینا سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی، رسوا نہیں کر سکتی۔ ایمان کی مضبوطی تھی تو دنیا کو ہمارے خون کی اہمیت کا پتہ تھا۔ ایمان کی مضبوطی تھی تو احد کے میدان میں ہمارا خون گرتا تو دنیا کو اس کی قیمت کا اندازہ تھا۔ ایمان کی مضبوطی تھی تو کربلا میں گرا تو دنیا کو اس کے خون کی قیمت کا پتہ تھا۔ لیکن آج بے آواز بہہ رہا ہے تو اس لیے کہ ایمان کمزور ہو گیا اور اتحاد بھی کمزور ہو گیا۔ اتحاد، میں یہی کہوں گا، ایمان، اتحاد اور علم۔ اگر ہمارے پاس ایمان آ جائے گا، اتحاد آ جائے گا اور علم آ جائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم دنیا کی امامت ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ آج ان تین چیزوں کا ہمارے پاس فقدان ہے یا کمی ہے کہ ہم آپسی انتشار میں گرے ہیں، ایک دوسرے کے اختلاف میں گرے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے کھینچنے میں لگے ہیں۔ اس لیے ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ خدا را حالات کو دیکھو، حالات کو سمجھو کہ حالات کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ آج آپ بتاؤ، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا، سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا، سب سے بڑا مسئلہ غربت کا، سب سے بڑا مسئلہ 2 وقت کی روٹی تک نہیں مل رہی، سب سے بڑا مسئلہ روپیے کی گرتی ہوئی قدر، ڈالر کا بڑھنا، سب سے بڑا مسئلہ ہماری بند ہوتی ہوئی صنعتوں کا، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا تو پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ ہے تو گیس سلنڈر کا بڑھتا ہوا مہنگائی، سب سے بڑا مسئلہ
کہ یہ کہ ایک بیمار کو اپنے علاج کے لیے دواخانے نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ کہ ایک گھر کا معصوم بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے اسکول نہیں. یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, مسائل ہے. لیکن آج ان مسائل پہ بات نہیں. جی ایس ٹی بھی بڑا مسئلہ, ہر کوئی پریشان, لیکن ان مسائل پہ بات نہیں ہوتی. بات ہوتی تو کس پر؟ گھسپیٹی, زیادہ بچے پیدا کرنے والے, لو جہاد, گھر واپسی, مسلمان. آپ بتاؤ, ارے ملک کا مسئلہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے. میں کہوں گا کہ ہم کو یونیفارم جی ایس ٹی چاہیے. یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. ملک کے لیے یونیفارم سول کوڈ بڑا مسئلہ نہیں ہے. عوام پریشان ہے, کہیں 18%, کہیں 16%, کہیں 12%, کہیں 8%. ہر تاجر, ہر ٹریڈر, ہر چھوٹا کاروبار, سروس پرووائڈر بھی پریشان ہے یہ جی ایس ٹی سے. ہے یا نہیں, یہ بتائیے. مگر ان کو اس کی فکر نہیں ہے. اس سے توجہ ہٹانا, کیا بولنا, یونیفارم سول کوڈ, بس. اس کے بعد حجاب. بچی حجاب پہن رہی ہے, اسکول نہیں جا سکتی. حجاب پہن رہی ہے, کالج نہیں جا سکتی. حجاب پہن رہی ہے, امتحان نہیں لکھ سکتی. حجاب پہن رہی ہے, تعلیم ترک کر دینا. ارے میرے بھائی, حجاب ہندوستان کی خواتین کا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں تو چھوڑو, دن کے اجالے میں ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی. کہ نہیں معلوم کہ کب کون سا درندہ, کون سا وحشی اس کے آنکھ پہ گر جائے گا, اس کی عزت کو لوٹ لے گا, اس کی آبرو کو لوٹ لے گا. عورت, آج ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے. کیا یہ مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ہوا نارتھ ایسٹ میں؟ کس طریقے سے عورت کی حرمت کو کس طریقے سے بازار میں نیلام کیا گیا, اس پہ بات نہیں. اور پھر دیکھو, بلقیس بانو عصمت لوٹتے ہیں, اس کے بچوں کو مار دیتے ہیں, ساس سسر کو مار دیتے ہیں, اور قاتلوں کو کورٹ سے سزا ہوتی ہے تو ریپسٹوں کو بی جے پی کی حکومت جیل سے چھڑاتی ہے. آپ بتاؤ, کیا ایک عورت کی عزت نہیں ہوتی؟ کیا ایک عورت کی آبرو نہیں ہوتی؟ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھو یہ لوگ کس طریقے سے اصل مسئلے, اصل مسائل, اصل تکلیف, اصل ملک کی ضرورت سے توجہ ہٹا کر ادھر ادھر بانٹ دے رہے ہیں. خیر, ہم تو جو تھے جیسے تھے ہیں رہ لیں گے, لیکن میرا سوال میرے ان ہندو بھائیوں سے ہے جنہوں نے مسٹر مودی کو ووٹ دیا. کیا آپ کو روزگار ملا؟ کیا آپ کی بہن, بیٹی, بہو رات کی تاریکی میں یا شام کے اندھیرے میں اطمینان سے اپنے گھر سے نکل کے کھیتی باڑی کر کے یا کچھ کام کر کے گھر کو لوٹ سکتی ہے؟ جنہوں نے مسٹر مودی کو ووٹ دیا, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, گجرات ماڈل بول کے ووٹ دیے, کیا ہوا؟ کیا ترقی آئی, خوشحالی آئی, اچھے دن آئے, مہنگائی کم ہوئی؟ کیا ہوا؟ سرحدیں محفوظ ہوئی؟ کیا ڈیفنس کے لیے چائنا اور پاکستان سے لڑنے کے لیے کیا ہم نئے ہتھیار خریدے, نئے ہیلی کاپٹرز لیے, کیا نئے جیٹ لیے؟
10 برس میں کتنے انڈین ایئر فورس کے ہمارے پائلٹس کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ان کے، کیا ہے اس کی تفصیل؟ بولو نا وہ بات. آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے بتاؤ. بڑے دعوے کرے تھے کہ پہلے شوچالے بعد میں دیوالے. آج بھی کئی ہندوستانیوں کے گھر میں شوچالے نہیں ہے، ریل کے پٹریوں کے پاس جاتے ہیں فارغ ہونے کے لیے یا جنگل میں جاتے ہیں. کیا کیا؟ کچھ نہیں. 15 لاکھ آئے، اچھے دن آئے، کچھ نہیں، صرف باتیں باتیں باتیں. تو آج ان لوگوں کو بھی سوچنا ہے جن لوگوں نے مسٹر مودی کو ووٹ دیا ہے. سوچنا ہے. ارے آپ بتائیے کیا ہوا، کیا کیا اس ملک کو؟ کچھ نہیں، صرف نفرت، لو جہاد، گھر واپسی، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، بی بین، یہ کپڑے پہننا یہ نہیں پہننا، حجاب کرنا نہیں کرنا، وہ کچھ بولے بلڈوزر، مساجد. ارے آپ بتاؤ اور کیا؟ ارے آج کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی یافتہ ملک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ میں محفوظ ہوں. لیکن آج ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی. آج ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کے دل میں خوف، مسلمان کے دل میں ڈر پیدا کیا. ہاں وہ الگ بات ہے، ہم نہیں ڈرتے. یہی تو تکلیف ہے نا. ہر کوئی ڈر رہا ہے لیکن یہ نہیں ڈر رہا ہے. ارے دیوانو، ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم کسی سے نہیں ڈرے تو اب ان سے ڈریں گے. ارے بہت آئے بہت گئے، یہ بھی آئے تھے یہ بھی جائیں گے. ہم جہاں تھے ہم وہیں رہیں گے. کوئی ہم کو ہمارے مقام سے ہٹا نہیں سکتا. یہی تو تکلیف ہے نا ان کو. ہر جگہ پہ ہر کوئی ڈر رہا ہے، نہیں ڈر رہا ہے تو یہ حیدرآباد اور یہ مجلس اور اویسی برادرز، ارے ہم نہ کبھی ڈرے تھے نہ ڈریں گے. موت، حیات، عزت، ذلت، شہرت، دولت سب اللہ کے ہاتھ. ارے 3 گولیاں لگے نہیں مرے، اب پھر بھی ڈرنا. 70 مرتبہ مارے چاقوؤں سے، یہ ہاتھ پہ، تلوار سے، کڑاڑی سے، ستر سے، ایسا کرکٹ کا بیٹ ایسا پیٹ میں لے کے گول 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 پھراتے گئے، پھر بھی نہیں مرا. کھڑا ہوں. اب چائے والوں سے ڈریں گے. ارے اللہ کے ہاتھ ہے. ارے ہم جیل میں بھی رہے تو ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. ابھی بھی اگر جیل جانا ہے تو برابر جائیں گے. اگر موت جیل میں لکھی ہے تو لکھی ہے، آنے دو موت. چاہے اس بازار میں آئے گی موت تو بھی قبول، اس چوراہے پہ آئے گی تو بھی قبول، گھر میں موت آئے گی تو وہ بھی قبول، اور اگر جیل میں آتی ہے تو وہ بھی قبول. لیکن ہم ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے تیار نہیں ہیں. صرف الزام لگانا اور ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بعض زر خرید غلاموں کو چند ٹکوں کے عوض میں خرید لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ ان میں انتشار پیدا کرو، جاؤ ان میں ایک نئی فتنوں کی باتوں کو عام کر دو اور ان کو آپس میں لڑا دو، آپس میں بحث کروا دو اور ان کے جذبے ایمان کو بانٹ دو. یہ سازش ہوتی. خدا را سمجھو، ہم رہے یا نہ رہے ہم تو چلے جائیں گے. میں تو
میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو بونس جی رہا ہوں، نہیں تو 14 برس پہلے ہی ہم اس دنیا سے چلے گئے ہوتے۔ ارے وہ تو آپ کی دعائیں ہیں کہ زندہ ہوں، مگر ہماری میری سب سے بڑی فکر ہے تو وہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کا کیا ہوگا۔ ہم کو تو جیسے تیسے یہ شان، یہ شوکت، یہ ہمت، یہ ولولہ، یہ طاقت ان لوگوں کے اتحاد و دعاؤں کے عوض میں مل گئی، سالار اور فخر ملت کے ساتھیوں کی قربانی اور محنت کے عوض میں مل گئی۔ اب ہمارے بعد آنے والی نسل کو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کو جو وراثت میں ملی ہم اس سے بہتر مجلس ان کے ہاتھ میں دیں، اس سے مضبوط اتحاد ہاتھ میں دے کر اس دنیا سے جائیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری، اور اگر یہ میری ذمہ داری ہے تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو میری عمر یا میری عمر سے بڑی عمر ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ایمانی فرض ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے مضبوط ایمان اور مضبوط اتحاد آج جو ہے اس سے بہتر مجلس، اس سے بہتر اتحاد، اس سے مضبوط ایمان دے کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ قوموں کے مخدروں کا فیصلہ فرد واحد سے نہیں ہوتا۔ اگر میں ایک سوچ لوں کہ میں قوم کے مخدر کو بدل دوں گا تو میرے بھائی میں نے تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ قوموں کے مخدر کو بدلنا ہے تو آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو مل کر اس مخدر کو بدلنا ہوگا اور مستقبل کو سنوارنا ہوگا۔ اس بات پہ غور کریے، آج تنقیدیں، الزام لگانے والے تو لگاتے ہیں، لیکن اللہ جس سے کام لینا ہے اسی سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا بھی نہیں۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ایسا کر رہی، ویسا کر رہی، یہاں سے لڑ لی، وہاں سے لڑ لی، ادھر سے کیوں لڑ لی۔ دیکھیے 5-6 مرتبہ سالار ملت جیتے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ جیتے نا، اور 4 مرتبہ بیرسٹر صاحب جیتے، اب انشاءاللہ 5ویں مرتبہ۔ تو پھر یہ جیت 11ویں جیت ہوگی۔ انشاءاللہ ہم 11ویں جیت منائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 60 میرے خیال میں 67 شاید 67 60 کے دہے میں حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست سے سب سے پہلے مجلس جب لڑی تھی، کون لڑے تھے معلوم آپ کو؟ عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سب سے پہلے لڑے تھے۔ رائے خلی صاحب ہیں، بہت پرانے ہیں، ہم ان کے گود میں کھیلے، ہم چھوٹے بچے تھے۔ سبزی منڈی کا فساد، کیسے کیسے فسادات۔ پھر رائے خلی صاحب ہیں، سالار اپنی زندگی میں ایک بھی الیکشن نہیں ہارے تھے، لوگ بولتے ہیں، مگر ایک الیکشن ہارے تھے سالار۔ کون سا معلوم؟ 70 کے دہے میں فخر ملت کے بعد سالار بھی حیدرآباد کا پارلیمنٹ الیکشن لڑے تھے اور ہارے تھے۔
صحیح ہے. اس کے بعد اور ایک مرتبہ مجلس لڑی. پھر اس کے بعد میں 84 میں سالار لڑے اور جیتتے گئے. صحیح ہے نا؟ یہ تاریخ ہے. ارے میرے بھائی، جب لڑیں گے نہیں تو جیتیں گے کیسے؟ ارے آج ہم ہار رہے ہوں گے، لیکن ہم کو یقین ہے کہ آنے والا کل ہمارا ہے، آنے والا پرسوں ہمارا ہے. لڑیں گے تو پتا چلے گا نا. اگر یہی سوچتے اور مجلس کا احیا نہیں کرتے تو پھر آج یہ دن ہوتا. یہی سوچتے اور جب اگر نہیں لڑتے، نہیں عبد الواحد اویسی کیوں لڑنا، انہیں جیت جائیں گا، آپ مت لڑو. سالار آپ نہیں لڑنا، آپ لڑے تو انہیں جیت جائیں گا. اگر یہ سوچتے تو آج کا دن ہی نہیں آتا. ارے ہم کو